सरों को उठाते हैं मेरे अजीज़ों। खुदा उनकी पाक हजूरी में आप सबको वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए। बहुतों की सुबह है, कईयों की शाम है, कईयों की अर्ली मॉर्निंग है। खुदा उनके शुक्रगुजार है, खुदा ने हमें एक और मौका दिया कि उसके पास आएँ। और ये एक बहुत ही सुंदर घड़ी है जिसमें हम खुदावंद के कलाम की तरफ आए हैं और प्रस्तश कर रहे थे। और मैं ईमान रखता हूँ आप में से बहुत से खुदा की प्रेजेंस को फील कर रहे थे, और बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें खुदा के रूह से ट्यून इन रहना है, जुड़े रहना है, और अपने आप को उस लेवल पर रखना है कि जहाँ आप खुदावंद से कनेक्टेड रहें और इस दौड़ के अंदर दौड़ते चले जाएं कि खुदावंद आज आपके लिए जो कुछ करना चाहता है वो से कर सके। मैं समझता हूँ खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन खुदा भी हमारे प्रॉब्लम्स पर फोकस किए रहता है और हम भी अपने प्रॉब्लम पर फोकस किए रहते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की है कि हम अपना काम करें और खुदा को अपना काम करने दें। हम खुदा का काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जगह को पहचानें और उस हकीकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा करें जिसके लिए खुदा ने हमको बुलाया है। मेरे अजीज़ों, मैं इससे रिलेटेड बहुत सी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आज के इस समय को जल्दी से जल्दी बाइबल स्टडी पोर्शन को वाइंड अप करें, क्योंकि आप में से बहुतों को पता है कि हम आज कुछ और अगले आवर्स के लिए ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के लिए दुआ में रहेंगे। और हमें मैसेज ख़त्म होते ही जूम को बस बंद करूँगा और फिर वापस से ऑन कर लूँगा, ताकि उन बहन भाइयों को जिनको बाइबल स्टडी के बाद डिस्कनेक्ट होना है वो इजीली डिस्कनेक्ट हो सकें। लेकिन अगर आपको दोबारा ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट ना करें और जल्दी से वापस ज्वाइन करें। मैं डिस्कनेक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हमें एक लिबर्टी देनी चाहिए। जो बहन भाई अपनी जॉब पर या अपने काम में जाना चाहते हैं या कोई रेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें डिसीजन करने में प्रॉब्लम ना हो कि वो डिस्कनेक्ट करते हुए कोई बोझ फील करें। मेरा ख्याल नॉर्मली ऐसा है तो नहीं, क्योंकि हमने हमेशा ही इसको इनकरेज किया है कि आप बिल्कुल आज़ादी के साथ खुदा की हजूरी में बैठें। ये आपका और आपके खुदा का मामला है, और इसमें हम आपको किसी तरह के दबाव में या उलझन में या मुश्किल में नहीं डालना चाहते, क्योंकि हमें इन चीज़ों से अब निकलने की ज़रूरत है कि हम किसी और के लिए जूम पर हैं, किसी और को अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। कोई भी नहीं है जिसको हमारी कोई इतनी बड़ी फ़िक्र है। खुदा है जो हमारी फ़िक्र करता है, और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है जिसके लिए हम जूम पर हैं। खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट थर्सडे को हमने एक बाइबल स्टडी सीरियल स्टार्ट की थी, हमेशा की ज़िंदगी, इटर्नल लाइफ, और उसका पहला पार्ट जो था मैंने कहा था इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ से मैं चाहता था कि मैं शुरू करूँ बेसिकली वहाँ से तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम खुदा की मोहब्बत को गहरे तौर पर जानें, क्योंकि लास्ट स्टडी को मैंने यहीं पर एंड किया था कि हमें खुदा की मोहब्बत को कबूल करना है। अगर आप चाहें तो पिछली बाइबल स्टडी को आखिरी 2-4 मिनट दोबारा से सुने तो आप कनेक्ट हो जाएंगे कि पिछले थर्सडे हमने क्या बात सीखी थी, अब क्या बात की थी। सिखाने वाला तो खुदा का रूह है, लेकिन हमें खुदा की मोहब्बत को अलाउ करना है अपनी ज़िंदगी में कि खुदा हमसे प्यार कर सके, क्योंकि खुदा हम सब से प्यार करता है। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है कि खुदा हम सब से प्यार करता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अगर हम ओरिजिनली जाकर डिग आउट करें, कलाम को सोचें समझें, तो फिर ये समझ आती है कि खुदा हमको मोहब्बत ऑफ़र करता है, पेश करता है। तो जब कोई चीज़ पेश की जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको उठा लें। आप उस मोहब्बत को रद्द करने का भी पूरा इख्तियार रखते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मोहब्बत चाहिए, आई एम गुड। तो कोई भी आपके और खुदा के बीच में नहीं आ सकता। और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ यूहन्ना की इंजील का 3 बाब खोलें। यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब, जॉन चैप्टर 3।
اور اس کی 14ویں آیت پڑھوں گا. اور لکھا ہے جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، یعنی کہ بلی پر لٹکایا جائے، یعنی سلیب دیا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. تاکہ یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے، تو جب کوئی شرط بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فری آف کاسٹ تو نہیں رہا نا، اب وہ کنڈیشن کے ساتھ ہے. تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی not everyone، خدا نے محبت تو دنیا سے رکھی اور اپنا بیٹا بھی بخش دیا، لیکن تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کی محبت جو ہے یہ بیسکلی ایک پیشکش ہے خدا کی، کہ اس نے اپنا بیٹا دے کے دنیا کو پیش کر دیا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو یوں ہی سمجھیں کہ خدا پوری دنیا کو پیار کرتا ہے، پوری دنیا کو پیار کر رہا ہے، تو پھر ہمیں بڑی حیرت ہوگی کہ پھر لوگ آگ میں کیسے چلے گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی محبت یعنی اتنی پاورفل نہیں نکلی کہ ساری دنیا کو بچا سکتا ہے، یا خدا کے پاس جگہ کم پڑ گئی تو کچھ لوگ جہنم میں بھی چلے گئے. تو ہمیں بائبل کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ بات یوں نہیں ہے. پرابلم خدا کی سائیڈ پہ نہیں ہے. خدا تو چاہتا کہ سب لوگ ہی نجات پا جائیں، سب لوگ ہی بچ جائیں، لیکن اتفاق سے نجات پانے والے تھوڑے ہیں. یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ راستہ تنگ ہے اور وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کو جاتا ہے، اور اس میں جانے والے بھی تھوڑے ہیں. تو اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ کوشش کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو. اور یہ جو تنگ دروازہ ہے نا، اسٹریٹ تنگ، تو یہ ایک ایسی تنگی ہے جس کو گریک کے اندر پھندا کہا جاتا ہے، کہ جیسے آدمی کسی پھندے میں پھنس جاتا ہے نا، تو ایسی تنگی میں سے آپ کو ہو کے کبھی گزرنا پڑے گا اپنے آپ کو مارنے کے لیے، کہ آپ ایک تنگی میں سے گزر رہے ہیں. اور کلام کہتا ہے جان چیپٹر 3:17 ورس میں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اب یہاں پر کلام ایک ڈیٹیل دیتا ہے ہمیں، چیک کرو اس کو کھولو. تو یہاں پر ہمیں ایک ڈیٹیل ملتی ہے خدا کے کلام میں کہ کیسے دنیا پر سزا کا حکم ہوتا ہے. جب ہم ایمان نہیں لاتے تو کلام کہتا ہے ہم پر سزا کا حکم ہو چکا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو سزا میں سے نکلنا ہے، اور سزا میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جانا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنے اس ایمان کی بڑی فکر کریں، وہ ایمان جو مجھے ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. آج جب ہم اس وقت خدا کے پاس آئے ہیں اور ہم خدا کو پیار کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم خدا کو پیار کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لاسٹ اسٹڈی میں یہ کہا تھا کہ جو پیار ہم سے خدا مانگ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو جو چیز میرے پاس ہے نہیں، میں خدا کو ریٹرن کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کیا خدا بے انصاف ہے پھر کہ مجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو میرے پاس ہے ہی نہیں؟ اگر آپ پوری بائبل کی اسٹڈی کریں، آپ کو کبھی بھی خدا کا یہ رویہ نہیں ملے گا کہ خدا نے وہ چیز انسان سے مانگ لی ہو جو اس کے پاس ہی نہ ہو. خدا نے اس کو وہ کام دے دیا ہو جو وہ کر ہی نہیں سکتا. فرام ڈے ون خدا نے انسان کو ہمیشہ وہ کام کہا کہ جو کام وہ کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ خدا مہربان باپ ہے، خدا کرم کرتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، خدا ترس کھاتا ہے. تو کیسے پاسبل ہے کہ خدا ہم کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دے کہ ہم وہ کام ہی نہ کر پائیں؟
اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس سیکونس کو، اس ترتیب کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ کیسے خدا کا پیار میرے دل میں آئے، کیسے خدا کی محبت مجھے مل جائے کہ میں وہ محبت اسے واپس لوٹا سکوں۔ یہ بہت امیزنگ سٹوری ہے، یہ ایک بڑی امیزنگ ریالٹی ہے، کیونکہ انسان خدا کے بغیر پہلے ہی ہار چکا ہے۔ ہم ایک ہاری ہوئی زندگی جی رہے ہیں، ہم گناہ کی زندگی جی رہے ہیں جو ہر لمحے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ہار چکے ہیں، اب خدا ہماری جیت بننا چاہتا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا خدا کو پیار کرنا یا خدا کو پیار لوٹانا، تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو اب بہت سارے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہی بہت سارے حکم ہیں، تو ہم سٹارٹ کہاں سے کریں؟ کون سا حکم ہمارے لیے پرائم ہے؟ اگر خدا کو لو ریٹرن کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ تو شروع یہاں سے کریں کہ خدا کی محبت پہلے ہمیں مل جائے تاکہ ہم اسے ریٹرن کر سکیں۔ ویری سمپل۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کی محبت کو ریسیو کرنے کی بجائے کسی اور حکم کو ماننا شروع کر دیں، بہت سارے حکم ہیں، مثلا خدا کا بہت بڑا حکم ہے بھلائی کرو، خدا کا بہت بڑا حکم ہے خیرات کرو، اور کئی لوگ نیچرلی طور پر انسانوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، کئی لوگ جانوروں کو بہت پیار کرتے ہیں، پرندوں کو، ہر ایک زندگی رکھنے والی چیز کو وہ بہت پیار کرتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری بھلائی یہی ہے، کیونکہ وہ حکم ہے، کلام میں لکھا ہوا بھلائی کرو۔ لیکن کیا یہ والی بھلائی جو ہے ان کو آسمان کی بادشاہی میں لے جائے گی؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ اکیلی بھلائی کر رہے ہیں خدا کو انوالو کیے بغیر تو وہ ویلفیئر تو ہو سکتا ہے، وہ نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ہم بھلائی کرتے ہیں تو پھر ہم کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ شخص دعا گو ہو کرنیلیس کی طرح اور خیرات بھی کرتا ہو تو ہو سکتا ہے خدا اس کی خیرات کو اور دعا کو میموریل کے لیے اپنے سامنے لے جائے، کیونکہ وہ ایک غیر قوم کا بندہ تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے زندگی پائے۔ اس کو صرف یہ پتا تھا کہ یہودیوں کا خدا سچا ہے، یہودیوں کے خدا میں بڑی قدرت ہے، اور اس نے یہودیوں کے خدا کو خیرات دینا شروع کر دی، یہودیوں کے خدا سے دعا کرنا شروع کر دی، اور بائبل کہتی ہے وہ روزہ رکھ کر دعا کر رہا تھا۔ جب پطرس آیا تو اس نے کہا کہ میں اس پہر روزے اور دعا میں تھا۔ اردو کی بائبل مقدس تو کہتی ہے میں اس وقت دعا میں تھا، لیکن انگلش بائبل کہتی ہے وہ کہتا ہے میں روزہ رکھ کے دعا کر رہا تھا جب خدا نے اپنا پیغام مجھے دیا فرشتے کے ذریعے کہ میں تجھے بلاؤں۔ اس کا مطلب ہے وہ اس حد تک خدا کے ساتھ الائن تھا، گو وہ خیرات دے رہا تھا، لیکن اس کی پہچان خیرات نہیں تھی، خدا کا خوف تھا، کیونکہ وہ اپنے سارے گرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ نجات تک پہنچا۔ تو اب اگر خیرات ہی کافی ہوتی اور خیرات سے ہی سارا کام چل سکتا ہوتا، کرنیلیس کی دعا سے ہی سارا کام چل سکتا ہوتا، اور روزہ رکھنے سے بھی کام چل سکا ہوتا، تو 3 مین کام تو ہو گئے اس کے جو یسوع مسیح نے فرمائے تھے کہ جب تو خیرات کرے، جب تو دعا کرے، جب تو روزہ رکھے۔ تو یہ تو تینوں کام اس بندے کی زندگی میں ہیں، تو بھی کیوں پطرس کی اس کو ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ خدا اس کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا تھا، ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا، جس کے لیے کسی منادی کرنے والے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ پولس کہتا ہے کہ ہم کیوں کر بچیں جب تک کہ ہم اس کا کلام نہ سنیں، جب تک کوئی منادی کرنے والا منادی نہ کرے، ہم کیوں کر ایمان لائیں؟ تو خدا نے ہماری زندگی میں جو نجات ہے اس کو منادی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ منادی آپ کو کرنی پڑے گی، تبھی پولس کہتے ہیں میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں۔ اسی لیے جب آپ نجات پائیں گے
آپ زندگی پائیں گے تو آپ زندگیاں جیتنا شروع کر دیں گے. نیکسٹ مومنٹ آپ کی اندر کی پہلی ڈیزائر یہ ہوگی کہ میں کسی اور کو خدا کے پاس لاؤں, کوئی اور بچ جائے. ایک ہی نشان ہے میرے خیال میں جو سب سے نجات پائے ہوئے شخص کا پرومیننٹ ہے, سب سے اوپر جو اس کا نشان ہوگا نا نجات پائے ہوئے شخص کا, وہ یہ ہوگا کہ وہ جس کو بھی دیکھے گا نا اس کے اندر اس کو یسوع مسیح نظر آنا چاہیے. وہ کوشش کرے گا کہ میرا جو یسوع ہے نا اس کی زندگی میں بھی آ جائے, کسی نہ کسی طریقے سے یہ بچ جائے. ان کے لیے سب سے بڑی پریورٹی نجات ہوگی. اور یہ وہ بندھے ہوئے ہیں اس بات کے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اب جب میں کرنیلیس کی بات کرتا ہوں تو میرے عزیزو, آپ جانتے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا کرنیلیس کا واقعہ اعمال 10 باب کے اندر, کہ کیسے جب پطرس گیا اور اس نے ان سے بات کرنا شروع کی تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ سب غیر زبان بولنے لگ گئے. اور پطرس اور جتنے مختون ایماندار یعنی یہودی ساتھ آئے ہوئے تھے وہ سارے حیران ہوئے, غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہو گئی ہے. اور میں چاہتا ہوں اس کو آپ پڑھتے ہیں, جب خدا نے اس کی طرف ڈائریکشن میری دی ہے تو آئیے خدا کے کلام میں چلتے ہیں. اعمال کی کتاب اور اس کا 10واں باب. تو پہلے تو میں وہ ورس میں چاہتا ہوں ذرا کلیئر کروں جو اس نے پطرس کو بتایا تھا, جو میں ابھی میں نے کہا تھا کہ وہ روزے میں تھا. کیونکہ اگر ایسا I did clear it. جی, oh praise the Lord, hallelujah. 30ویں آیت پڑھتے ہیں, 10ویں باب کی 30ویں آیت. دس باب کی 30ویں آیت انگلش میں پڑھ دیں جی آپ پلیز. 30 جی, کنگ جیمز ورژن میں, کسی بھی جیسے جو بھی ہے. ہاں جی 30th. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. تھینک یو بیٹا, تھینک یو. اب اردو کی بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کرنیلیس نے کہا, اب مجھے نہیں پتا ہندی اور پنجابی کی بائبل میں کیا ہے, وہ تو میری بیٹیاں جہاں پر جو ہندی اور پنجابی پڑھ لیتی ہیں وہ بتا سکتی ہیں. بھائی جگجیت بھی ہیں یا بھائی چندن بھی ہو سکتا ہوں, مجھے سارے ناموں کا نہیں پتا. آپ بتا سکتے ہیں کہ 30ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کرنیلیس نے کہا, اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا ہے کرنیلیس تیری دعا سن لے گی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یادگاری ہوئی. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص ایک مکمل عبادت گزار بندہ ہے, لیکن تو بھی زندگی پانے کے لیے, خدا کو محبت کرنے کے لیے اس کو روح القدس کی اور نجات کی ضرورت ہے. اور جب یہ کلام سن رہے تھے, اور اسی چیپٹر کے آگے ذرا آ جائیں, آپ اینڈ پہ آ جائیں. او پریز دی لارڈ, ہو خدا من تیرا شکر. 44ویں آیت لکھا ہے, پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا, یعنی اوپر اس کا میسج لکھا ہوا ہے جو وہ سنا رہے تھے یسوع مسیح کے بارے میں پطرس, کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے, اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پطرس نے جواب دیا, کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ ہماری طرح کیسے؟ عید پینتیکوست کے روز. آج کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں جی وہاں تو ہر ایک کو اپنی بولی سمجھ آ رہی تھی, وہ تو کہہ رہے تھے تازہ میں کہ نشے میں, تو یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن پطرس نے کیا کہا کہ انہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا. نشان کیا ہے؟ غیر زبانیں نشان ہے. کیا جی, جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا. اور 48ویں آیت کہتی ہے, اور اس نے حکم دیا. یاد رکھیں, جب کوئی بندہ پانی کے بپتسمے سے پہلے پاک روح پائے, اس کو حکم دیا جاتا ہے پانی کا بپتسمہ لینے کا, کیونکہ یہ ایک برتھ ہے, ایک پیدائش ہے. پانی اور روح یہ 2 پیدائشیں نہیں ہیں. یسوع مسیح نے نکودیموس کہا, جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. یہ ایک پیدائش ہے, 2 پروسیس اس میں چاہیے, پانی اور روح. جب آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو کافی ٹائم لگ جائے
سالوں لگ جائیں روح القدس پانے کے لیے، لگنے نہیں چاہیے. اٹ شوڈ بی ویری مچ نیرو ٹائمنگ. یہ بہت کلوز ٹائم ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ روح القدس پہلے پائیں تو پھر 1 منٹ بھی نہیں ڈیلے ہوگا، کچھ بھی ڈیلے نہیں ہوگا. اسی وقت پطرس نے انہیں حکم دیا، لکھا ہے جی، اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے. اب 11ویں آیت کیا کہتی؟ اور رسولوں اور بھائیوں اور جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا ہے، یعنی کہ کرنیلیس کے خاندان نے. جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. پطرس نے شروع سے وہ امر ترتیب پر ان سے بیان کیا. میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی، اور اس کو ہم چھوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں. اب وہ ساری ترتیب بتاتے بتاتے نیچے آ جاتے ہیں. 13ویں آیت کہتی ہے، اور کہ ہم 12ویں آیت پڑھتا ہوں، 11ویں باب کی 12ویں آیت. روح نے مجھ سے کہا، یعنی پطرس سے کہا، تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، یعنی ٹوٹل 7 پیپل ہو گئے. اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے، یعنی کرنیلیس گھر میں. اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے، جو پطرس کہلاتا ہے. وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا، جو بھی ہم نے پڑھا ہے، جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے، کون سی زندگی کے لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس کا مطلب ہے توبہ کی توفیق دی ہے. تو کیا انہوں نے توبہ کی تھی کرنیلیس کے خاندان نے؟ آف کورس. جب وہ کلام یسوع مسیح کی بشارت دے رہے تھے پطرس، اور خدا کے انتظام کی بتا رہے تھے، تو وہ سارے لوگ اس کلام کے ذریعے موو تھے، اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے کہ ہم کو اس خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، ہمیں اس کی نجات کو حاصل کرنا ہے. اور جب ان کے اندر اس قدر توبہ سے پاک ہوا کہ روح القدس ان پر نازل ہو گیا، اور اب انہوں نے ان کو بپتسمہ دے دیا، وہ آپ نے سن لیا جیسے دیا. اور پھر اب کلام کہتا ہے کہ اب ان کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ سارا پروسیس کرنا پڑا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک وہ روح القدس انہوں نے نہیں پایا، تب تک خدا آسمان پر کام کر رہا ہے. نیچے کرنیلیس کام کرتا رہا، پتہ نہیں کتنے سال ڈرتا رہا، دعا کرتا رہا، روزہ رکھتا رہا، اور بڑی خیرات دیتا رہا. مگر خدا نے 2 فرشتوں کو آسمان پہ استعمال کیا. ایک کو پطرس کے پاس بھیج دیا، ایک کو کرنیلیس کو بتا دیا کہ بھیج دے بندے اور بلا لے. تو خدا کا انٹرسٹ کیا تھا؟ خدا کرنیلیس کو آسمان سے اب کیا دینا چاہ رہا تھا؟ نجات، ہمیشہ کی زندگی. کیوں؟ کیونکہ روح القدس کے وسیلے ہی کرنیلیس خدا کو پیار کر سکتا تھا. کیونکہ جو خدا کی محبت ہے وہ روح القدس کے ذریعے ہمارے دلوں میں اڈیلی جاتی ہے. خدا اپنا پیار اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو، وہ تو ہے نا، جو بیٹا دے کے تو خدا نے محبت کی نا، تو وہ محبت ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟ وہ تو بیٹا تو پوری دنیا کو دے دیا ہے، لیکن کچھ کے دلوں میں محبت اتر جاتی ہے، وہ ہے خدا کا روح القدس. کہاں لکھا؟ آئیے ذرا پڑھتے، رومیو 5 باب میں آئیے، رومنز چیپٹر 5. پریز دی لارڈ. میں تھوڑا فاسٹ کر کے پڑھوں گا اور پہلی آیت سے پڑھوں گا.
لکھا ہے پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. یہاں پر مجھے ایمان کو واپس اعمال 11 باب کے اندر پڑھنا پڑے گا کہ ایمان ہوتا کیا ہے. وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. 16ویں آیت کہتی ہے 11 باب اعمال 11، پھر میں واپس وہاں آؤں گا. اعمال 11 باب کی 16ویں آیت میں آتے ہیں. Praise the Lord. پندرہویں آیت پڑھنے لگا ہوں. جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو دی. کب؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی. یہ روح القدس کی نعمت پترس کہتا ہے ہم سب کو، مجھ کو، 6 یہ بھائی اور باقی سارے تم جو یروشلم میں میرے ساتھ بحث کر رہے ہو، ہم سب کو بھی یہ نعمت ملی تھی جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو ایک خاص نعمت ملتی ہے. وہ کون سی ہے؟ روح القدس. آپ اپنے آپ کو خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ مسٹ ہے کہ آپ کو روح القدس ملے گا. مسٹ. صرف اور صرف آپ کی اویلیبلٹی چاہیے، آپ کی ولنگنس چاہیے. آپ خداوند کو یہ کہیں پورے دل و جان سے، خداوند مجھے پاک روح دے، مجھے پاک روح چاہیے. جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی قیمتی موتی کی طرح ہے. کسی تاجر کو اس کی ضرورت تھی، جب وہ اس کو ملا اس نے سب کچھ بیچ کر وہ موتی خرید لیا. آسمان کی بادشاہی کھیت میں خزانے کی مانند ہے. جب کسی نے پایا جا کر سب کچھ بیچ ڈالا، وہ کھیت خرید لیا. تو اگر کوئی شخص اتنی تڑپ روح القدس کی رکھے، کون سے خزانے سے یہ کم ہے؟ کون سے قیمتی موتی سے یہ سستا ہے پاک روح جو خدا کا اپنا روح ہے اور خدا ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے؟ اس سے بڑی دولت، اس سے بڑا انعام کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ پوری یونیورس کے اندر آپ جب خدا کے بارے میں بات کریں گے تو روح القدس کے اوپر کون سا گفٹ رکھیں گے؟ آپ بتائیں. کہ خدا انسان کے اندر آ کے رہنا شروع کر دے، خدا انسان کو اپنا گھر بنا لے. لیکن رسول بتا رہا ہے کہ ہم کو یہ نعمت اس وقت ملی تھی جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے. اس کا مطلب اس سے پہلے وہ اپنی گناہوں کی معافی کا بپتسمہ اس کے نام میں لے چکے تھے، اور عید پینتیکوس کے دن ان کو پاک روح ملا تھا. تو میں صرف جو بات میں یہاں آ کر میں نے پڑھی ہے کہ جب ہم ایمان سے راست باز، یہاں پر ہم نے پڑھتے ہیں، تو جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم راست باز بھی ٹھہرتے ہیں، ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. یعنی یسوع مسیح پر جو ایمان لانا ہے یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ میرا یسوع مسیح پر ایمان ہے. آپ کو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ ان لوگوں کو خدا نے توبہ کی توفیق دی. پترس مرکز 16 باب میں لکھا ہوا ہے، آخری باب میں لکھا ہے جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. وہاں پر ایمان کو بپتسمے سے ریلیٹ کیا ہے، یہاں پر پترس نے ایمان کو روح القدس سے ریلیٹ کیا ہے کہ جو نعمت ہم کو توبہ کر کے ملی تھی، یسوع مسیح پر ایمان لا کے ملی تھی، وہی ان کو بھی مل گئی کرنیلیس کے خاندان کو. تو میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح پر ایمان 3 بنیادی چیزیں ڈیفائن کر رہا ہے: توبہ، پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا انعام. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ خداوند کے تو بہت سارے حکم ہیں، ہم کہاں سے شروع کریں اگر ہم اس کو پیار کرتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کا آسمان پہ انٹرسٹ یہ ہے کہ پہلے تو میں انہیں ہمیشہ کی زندگی دوں نا، تو پھر یہ آگے کوئی کام شروع کریں. میں آج ہی اپنے بہت پیارے عزیز بھائی سے بات کر رہا تھا کلام کی، اور میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت کوئکلی. میں کہہ رہا تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے، ہزاروں سالوں سے سن رہے ہیں کہ جی یسوع مسیح آنے والا ہے، تو آیا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں ان کے ساتھ ایک اسپرچول تھاٹ شیئر کر رہا تھا. میں نے کہا کہ ایک آدمی جو 100 سال عمر کا ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ 2000 سال سے منادی ہو رہی ہے؟ اس نے کون سی 2000 سال سے منادی سنی ہے؟ وہ جب پیدا ہوا
تھوڑا بڑا ہوا 8-10 سال کا ہوا تو ماں باپ نے اس سے کلام کی بات شروع کر دی یا اس کو سنڈے اسکول لے کے جانا شروع کیا. ہو سکتا ہے 4-5 سال کے بچے کو لے کے جانا شروع کر دیا. تو اگر وہ 100 سال کا اب ہو گیا, ویسے 100 سال بھی اب عمر کی رینج ہے نہیں, پہ چلو میں 100 سال لگانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے بہت ہی آگے ہیں تو چلو 100 سال لگا لیا. تو اس کا مطلب ہے آپ 95 سال سے سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح آ رہا ہے. آپ ہزاروں سال سے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہزاروں سالوں سے سن رہے ہیں. یہ تو خدا کا پیار ہے کہ خدا نے میسج کو ڈکلیئر یوں کیا, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. 5 سال کے بچے کو خدا نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اگر اس کو میں صرف ایک آئی وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ, میں یہ نہیں مطلب کہ 5 سال کا بچہ توبہ کرے یا اسے توبہ کی ضرورت ہے. میں صرف سنڈے اسکول ٹیچر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سنڈے اسکول ٹیچر کہہ دے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, کسی بڑے بچے کی خاطر کہہ دے. چلیں جو اس نے سن لیا, 5 سال کی عمر میں اس نے سن لیا کہ توبہ کر کے مجھے بپتسمہ لینا چاہیے, تو وہ کیسے عمر کے بیچ میں آ کر کہے گا ہزاروں سالوں سے سن رہے ہیں یسوع مسیح نہیں آیا؟ بھائی یہ یسوع مسیح کا پیار ہے کہ میرے لیے اس کا یہ میسج ہے کہ تیرے پاس زندگی پانے کے یہی 95 سال بچے ہیں. اور 5 سال کے بچے کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ میں اگلے 95 سال میں نے زندہ رہنا ہے. کہ ہم میں سے کسی کو بھی کل کا پتا نہیں ہے کہ کل مجھے ملے گی کہ نہیں. ایک کام اس زمین پر ہمیں مکمل کر کے جانا ہے, نجات کا. باقی سارے کام ادھورے رہ جائیں, اور ادھورے رہنے ہیں. مجھے پتا ہے میرے ابا جی دنیا سے چلے گئے, کئی کام رہ گئے ان کے ذمہ, ہمیں بڑی کمی ان کی فیل ہو رہی ہے. ایسے لگتا ہے ابھی ان کی بڑی ضرورت تھی ہمیں. ہماری ماں چلی گئی, بڑی کمی فیل ہوتی ہے, کئی کام ادھورے ہیں. آپ سب کے بھی جن کے عزیز گئے ہیں ان کے بڑے کام باقی تھے, ابھی ان کی بڑی ضرورت باقی تھی. جب وہ کچھ نہیں کرنے والے تھے ان کی ویلیو اور بڑھ گئی, جب وہ کچھ نہیں کر رہے تھے اور ویلیو ان کی بڑھ گئی. لیکن ان کو جانا پڑا. کون سا کام ہے جو ہم نے جیتے جی مکمل کرنا ہے, اور جس کام کی ہم نے حفاظت کرنی ہے؟ نجات. ہم نے نجات پانی ہے اور اس نجات کی حفاظت کرنی ہے. ہر کام اس کے بعد ہے. ہر روز ہمیں اپنی نجات کی فکر کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نجات اگر انکمپلیٹ رہ گئی, اگر یہ نہ پا سکے, کوئی اور چانس نہیں ملے گا, کوئی اور موقع نہیں ہے, کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے گناہوں کی معافی کے لیے. اس لیے خدا بڑا ہی پیارا ہے. خدا نے اپنے نام پر ٹھٹھا بازی قبول کی ہے کہ لوگ اس کو مذاق کریں, کوئی بات نہیں, لیکن خدا ہر انسان سے اتنا پیار کرتا ہے. کیونکہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا, میں اپنے بھائی سے شیئر کر رہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا ہم نیچرلی طور پر دنیا سے چلے جائیں, اگلی سانس کا کیا پتا, یا دنیا کے اندر ایسا ڈیزاسٹر آ جائے. کون جانتا ٹیکسس کے اندر ماں نے تو اپنے بچے واپسی لینے کے لیے بھیجے تھے نا, کہ میرے بچے پڑھ کے واپس آئیں گے, میرے بیٹے میری بیٹیاں واپس آئیں گی. لیکن وہ ایک بہت بڑی ٹریجک موت میں چلے گئے. ہو نوز دنیا میں کیا ہو جائے گا. پھر تیسری چیز, خدا ان کی بادلوں پر آمد ہے. تو جب ہم اتنے بے قیام ہیں تو ہم سب سے ضروری کام کیوں نہ کر لیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں, اور اسی کے ذریعے ہم خدا سے محبت کر سکیں. کیونکہ جو کچھ بھی خدا نے تیار کیا ہے وہ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے کیا ہے. تو میرے عزیزو, یہ ایک چھوٹا سا آج میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے اگلے حصہ کی طرف آپ کے ساتھ خدا کی روح کی ہدایت سے آیا ہوں کہ جب آپ ہمیشہ کی زندگی کو پیار کرتے ہیں نا, تو پھر خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں. پہلے یہاں سے شروع کریں کہ یہ ایمان کا کام پہلے ہم ڈن کر لیں, باقی چیزیں پھر بعد میں ریلیٹ ہوتی رہیں گی. کیونکہ اب اسی آیت کے ساتھ اینڈ اپ کرتا ہوں. رومیو 5 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے جی, پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں, جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے, اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں, یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے, اور صبر سے پختگی, اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے, اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ روح القدس جو کرنیلیس کے گھر نازل ہوا,
جو عید پینتیکوس کے دن نازل ہوا، جو آج تک لوگوں پر نازل ہو رہا ہے، جو اس کا انتظار کر رہے ہیں. صرف ولنگنس چاہیے. خدا مجھے پاک روح چاہیے، میں سب بیچنے کے لیے تیار ہوں، سب بری چیزیں بیچنے کے لیے تیار ہوں. اچھی تو بیچنی نہیں پڑیں گی، بری چیزیں خدا کا نکال دو. اور دوسری چیز چاہیے ٹائم، وقت چاہیے. خدا مجھے پاک روح چاہیے، گھڑی چلتی رہے. میں نے یہ بند کر کے رکھ دیا موبائل اپنا الٹا، مجھے پاک روح چاہیے. جسٹ ون ٹائم. آپ اکیلے بھی بہت ہیں، لیکن اگر کوئی ساتھ دعا کرنے والا مل جائے، کوئی چھوٹا سا بھائی، اور وہ ساتھ بیٹھ جائے، چلے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں ساتھ. صرف 2 ہی چیزیں چاہیے: آپ کی ول حاصل کرنے کی بھوک اور پیاس، جس میں توبہ بھی آ جائے گی. لازمی آپ توبہ کریں. اور بڑی پیاری بات مجھے ایک خادم کی سیمیول نے بتائی اگلے دن، کہ ایک خادم نے بتایا کہ جب لوگ پاک روح پانے کے لیے توبہ کریں تو ان سے تھوڑے دور ہٹ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی کے ایسے گناہوں کا اقرار کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو وہ سنانا نہیں چاہتے. اس لیے جیسے ہی کوئی مقدس یا کوئی شخص توبہ کرے، اس سے دور ہٹیں تاکہ وہ خدا سے بات کر سکے. اس کے گناہ سننے میں کوئی انٹرسٹ نہ لیں، کیونکہ جس نے معاف کرنے اس کے سامنے اس کا اقرار ہونا ٹھیک ہے. اور وقت نکال کے بیٹھ جائیں، وہ آپ کو پاک روح دے گا. اور 5 آیت کہتی ہے امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. جب ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ڈالی گئی تو اب نکال کے خدا کو واپس بھی دے سکتے ہیں. اسی میں سے خدا تنخواہ دیتا ہے، 10واں حصہ نکال کے دے دیتے ہیں. لیکن ہم نے ریٹرن کرنا ہے، سب سے بڑھ کر خدا کو پیار کرنا ہے. اور دوسرا، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنا ہے. یہ پرانے عہد نامے کے اندر بھی حکم تھا کہ تم، اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر مرکز کی انجیل میں 12ویں باب میں پرانا عہد نامہ ہی کوٹ کر کے دیا تھا کہ آپ کو خدا کو سب سے زیادہ پیار کرنا ہے اور اپنے بھائی سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے. اور بھائی کے اندر بہت وائڈ رینج ہے، جس میں پڑوسی شامل ہے. اور پڑوسی کے اندر بہت سے رشتے کور کیے خدا کے کلام نے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر. کچھ ایک بنیادی نیوکلیر فیملی ہے، اور باقی نیبرہڈ کے اندر جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مقدس بہن بھائی، ہم نے ان کو اپنی مانند محبت کرنا ہے. لیکن یسوع مسیح ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں لوکا کی انجیل کے 6 باب میں، کہ تم نے سنا تھا کہ تم نے دشمنوں سے نفرت رکھنی ہے اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھنی ہے، لیکن میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں: اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ روح القدس کا کام ہے، یہ روح القدس کر سکتا ہے، یہ انسانی جبلت نہیں کر سکتی. اور یہ ہماری منزل ہے. صرف پڑوسی ہی سے نہیں پیار کرنا، دشمن سے بھی کرنا ہے. اور یہ اگاپے لو کر سکتا ہے. خدا کا پیار انکنڈیشنل ہے، بغیر شرط کے ہے. اور جب آپ دشمن کو پیار کریں گے نا، محبت کریں گے، تو یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. اسی سے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگے گا دشمن کے. جب اس کو کھانا کھلایا جائے گا اور پانی پلایا جائے گا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص کسی اور کی محبت کے اندر بندھا ہوا ہے، جو کہ خدا کی محبت ہے. اور میرے عزیزو، آپ یہ آیتیں خود پڑھ سکتے ہیں. آپ ضرور لوکا کی انجیل کا 6 باب پڑھیے گا. وہاں پر خدا کے بیٹے ٹھہرنے کے لیے خدا یسوع مسیح کی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر تم انہیں کو پیار کرو جو تمہیں کرتے ہیں تو کیا زیادہ کرتے ہو. غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. انہیں کو سلام کرو جو تمہیں کرتے ہیں، کیا زیادہ کرتے ہو. غیر قومیں بھی تو یہی کرتی ہیں. لیکن تمہارا آسمانی باپ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا می نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے، اپنا سورج راستوں ناراستوں دونوں پر چمکاتا ہے. یا وائس ورسا کر لیں جیسے. اور اگر تم ایسا کرو گے پھر تم آسمانی باپ کے بیٹے ٹھہرو گے. اگر ہمیں خدا کو اپنا باپ پکارنا ہے تو پھر ہمیں اپنے دشمنوں کو بھی جگہ دینی پڑے گی. تو اب کتنی بڑی جگہ آپ کو پڑوسی کے لیے چھوڑنی پڑے گی، اور کتنی بڑی جگہ ہمیں خدا کے لیے چھوڑنی پڑے گی. جس خدا کو پیار کرنے کے لیے ہمیں دشمنوں کو بھی پیار کرنا پڑے گا اور معاف کرنا پڑے گا. وہ خدا کتنا بڑا محبت کا خدا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کی اس محبت میں